चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। वो मेरे इमाम फरमाते हैं मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। ये कौन कह रहे हैं? ये वक्त के इमाम अहमद रज़ा खान फरमा रहे हैं। ये कौन फरमा रहे हैं? जिसने एक महीने की कलील मुद्दत में पूरा कुरान याद कर लिया हो। ये कौन फरमा रहे हैं? जिसने अपनी जिंदगी में 1200 जायद किताबों को लिखा हो। ये कौन फरमा रहे हैं? ये वो इमाम अहले सुन्नत कि जिनको 60 से जायद उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, नहीं बोलेंगे मेरा दिल भी चमका दे। और देखिए सुनिए, हमारा अकीदा है हमारे सरकार जिंदा है। बोलो है कि नहीं है? हमारे सरकार जिंदा है कि नहीं है? यही वजह है जब चांद की 12 तारीख आती है माशाअल्लाह हमारे जहां हम रहते हैं के आर नगर, मैं तो खैर अभी न्यू हुई इधर, लेकिन आप लोग तो पुराने हैं। तो यहाँ की लाइटिंग देखने के बाद, सजावट देखने के बाद, खूबसूरती देखने के बाद वाकई मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और आप लोगों की ये सजावट, ये इंतजाम देखने के बाद भी बड़ा दिल खुश हुआ। और जब चांद की 12 तारीख आती है तो सिर्फ मैसूर के अतराफ में नहीं, बेंगलोर की सरजमीन पे नहीं, यूपी, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश की जमीन पे नहीं, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जहां जहां आशिक़े मुस्तफा पाए जाते हैं, गुलामे मुस्तफा पाए जाते हैं, वफादाराने मुस्तफा पाए जाते हैं, जब चांद की 12 तारीख आती है तो लोग 1 तारीख से ही अपने घरों को सजाना शुरू करते हैं, अपने घरों के छतों के ऊपर झंडियां लहराना शुरू कर देते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, ईद मिलादुन नबी के नाम पर जलसे कराते हैं, उलमा इकराम को बुलाते हैं और आका की आमद का जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं और सारी दुनिया के लोगों को बताते हैं ये लोगों कान खोल के सुन लो, तुम्हारा अकीदा होगा नाउज़ बिल्लाह सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन हमारा अकीदा ये है हमारे सरकार कल भी जिंदा थे, हमारे सरकार आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक हमारी सरकार जिंदा है। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मो आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अज़ीज़ान किराम इसी वक़्त आज के इस प्रोग्राम को 2 शख्सियतों की निस्बत है। एक तो आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम को निस्बत है मदीने वाले सरकार और दूसरी निस्बत है बगदाद वाले सरकार से। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में दोनों के ताल्लुक से बोलूंगा। और भी हमारे कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि हजरत थोड़ा इस उन्वान पर भी बोलना है, तो कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपको मैं कुछ सुना कर जाऊंगा। अब आप जरा पूरी तवज्जो मेरी तरफ लगाइएगा। ये जो गुजर चुका, उससे पहले जो महीना गुजरा है उस महीने को हम रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते हैं। बोलो किसके नाम से? रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से जानते हैं। ये अम्र, ये बात मुसल्लम है, इस पर तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफाक है कि हुजूर सरापा नूर सुरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर हुई। कहां हुई? मक्का की सरजमीन पर। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अज़ीज़ान किराम इसी प्रकार हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ बरोज पीर रात जा रही थी और दिन आ रहा था और हमारे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। एक दिन मैं सोच रहा था ये अल्लाह हुजूर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में क्यों आए? हालांकि सारे महीने तो अल्लाह के हैं,
ربیع الاول شریف سے پہلے جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، اور ربیع الاول کے بعد جو مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن حضور کی ولادت 12 ربیع الاول شریف میں کیوں ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنتے چلیے گا۔ حضور 12 ربیع الاول شریف میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں جواب مل گیا۔ جواب کیا تھا کہ ربیع الاول یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان کا، اور مکہ اور مدینہ یہ وہ ملک ہے کہ یہاں پر عربی ہی بولی جاتی ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور ہمارے حضور خود عربی زبان بولا کرتے ہیں۔ تو ربیع الاول شریف کا معنی آتا ہے پہلی بہار۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، فصل بہار۔ تو مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، فصل بہار۔ مطلب کیا کہ حضور کی آمد سے، حضور کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا بقعہ نور بن گئی ہے، اور 3 کے جاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ محسن کائنات معلم انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے حالات نہایت خستہ و خراب ہو چکے تھے۔ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گھٹائیں چھا چکی تھی۔ جوا بازی، شراب نوشی، زنا کاری، چوری، مکاری، عیاری، ڈکیتی یہ لوگوں کا ایک معمول بن گیا تھا۔ انسان ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لمحہ جنگ و جدال اور بغض و اناد کی آگ نکلتی تھی۔ یہ حضور کی آمد سے قبل کے حالات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور کی آمد سے قبل ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنے کے لیے تیار تھا، اور جذبات اتنے بے قابو تھے کہ اگر ایک قبیلے کی لڑائی دوسرے قبیلے سے ہو جاتی تھی تو اس کے پوتے 100 سال کے بعد اس سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ 100 سال کے بعد اس سے بدلہ لیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ تو نے میرے باپ کو مارا ہے، تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو نے میرے دادا کو مارا ہے۔ کسی کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر وہ شقی القلب لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے باپ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹیاں سسک سسک کر کہا کرتی تھی، ہماری مائیں بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، ہماری اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک جملہ دل کی تختی پہ اتارتے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اگر آج کی رات آپ نے محبت کے ساتھ میری تقریر کو سماعت فرما لیا، جتنے گناہگار بیٹے انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور جتنے بیمار بیٹے سب بیماری سے شفایاب ہو جائیں گے، اور آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو یہ محسوس نہ کریں گے کہ حضور کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، محسوس کریں گے کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، شاعر کہتے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی تو کسی نے مانگی جنت، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں کہاں مانگی ہے۔ اور ایک شعر اور سنائیں، شاعر کہتے ہیں یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، بول دیجئے گا آمین۔ انشاءاللہ آنے والی 7 تاریخ میں نے سنا بھی حضرت سے پوچھا نہیں ہے، سنا ہے بھی پوچھا نہیں ہے، لیکن حضرت کیا یہ سچ ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سچ ثابت کر دیا۔ جب حضرت نے کہہ دیا سچ ہے، حضرت علامہ قیام الدین صاحب قبلہ اور ہمارے یہ حضرت ماشاءاللہ آپ کے حضور کی سرزمین سے مدینے کی سرزمین پہ لا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان بزرگ ہستیوں کے صدقے میں ہمیں بھی اس مقدس مقام کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ واقعی بڑی مقدس جگہ ہے، دل کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اثر کرتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور یا رب خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے در رسول کا سرما لگایا ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم۔ حضرات گرامی، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن عرب کے حالات
یہ ہو گئے، ایک قبیلے کی لڑائی دوسرے قبیلے سے ہو جاتی تھی تو اس کے پوتے 100 سال کے بعد اس سے بدلا جاتا، کہا کرتے تھے کہ تو نے میرے باپ کو مارا ہے، تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، تو نے میرے دادا کو مارا ہے۔ کسی کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ شقی القلب لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو سندھ زمین میں دفن کرتے تھے۔ بیٹیاں سسک سسک کر کہا کرتی تھی، ابا ابا ہم آپ کے گھر کے برتن دھو دھو کر اپنی زندگی کو پورا کر لگے، لیکن خدا رہا آپ ہم کو سندھ زمین میں دفن نہ کیجیے گا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، آپ اس کی حیثیت اس ماں سے پوچھو کہ جس ماں نے 9.5 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اس کے بعد جنم دیا ہو، ماں سے پوچھو کہ اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کے ساتھ سنتے جائیے گا۔ حضور کی آمد سے قبل لوگ اس کیڑے کی پوجا کیا کرتے تھے کہ جس کو آج ایک شکار کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو کانٹے میں لگاتا ہے اور اس کو دریا کے اندر ڈالتا ہے۔ لوگ سرکار کی آمد سے قبل اس کیڑے کی پوجا کیا کرتے تھے، بندروں کی پوجا ہوتی تھی، درختوں کی پوجا ہوتی تھی، سانپ کی پوجا ہوتی تھی، کی پوجا ہوتی تھی۔ کوئی اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، زمانے جاہلیت کا ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں، کس کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں اسلام لانے کے بعد آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور زمانے جاہلیت کی مجھ کو 2 باتیں یاد ہیں، زمانے جاہلیت کی مجھ کو 2 باتیں یاد ہیں، لیکن جب میں 2 باتوں میں ایک بات کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، اور دوسری بات کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ حضور سراپا نور السرور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ نوجوان عرض کرتا ہے حضور زمانے جاہلیت کا دستور تھا، موسم کے اعتبار سے ہم خدا کی پوجا کرتے تھے، جاڑوں کا خدا الگ، گرمیوں کا خدا الگ، سفر کا خدا الگ تو حضر کا خدا الگ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہم موسم کے اعتبار سے خدا کی پوجا کرتے تھے۔ حضور ایک دفعہ کی بات، میں کسی کام کی گھر سے اپنے گھر سے باہر نکلا، دیکھو بچہ بہت شور کر رہا ہے، یہاں کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو آپ خاموش کر دیجیے۔ میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، بول دو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجیے یا رسول اللہ میری جانب جو ہو جائے اشارہ، بولو میری جانب جو ہو جائے اشارہ، یا رسول اللہ میری جانب جو ہو جائے اشارہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، اور کرو پھر میں مدینے کا نظارہ، اور چمک جائے چلیے گا۔ زمانے جاہلیت کا ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے حضور زمانے جاہلیت کی مجھ کو 2 باتیں یاد ہیں، لیکن 2 باتوں میں جب میں ایک بات کو یاد کرتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی، دوسری بات کو یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آخر وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ عرض کرتے حضور زمانے جاہلیت میں جاڑوں کا خدا الگ ہوا کرتا تھا، گرمیوں کا خدا الگ، سفر کا خدا الگ، تو حضر کا خدا الگ۔ حضور ایک دفعہ میں اپنے گھر سے تجارت کرنے کی گھر سے باہر گیا تو میں نے سوچا کہ راستے میں مجھے میرا خدا ملے گا کہ نہیں ملے گا، معبود ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں نے سوچا کہ ایک کام کروں، اپنے گھر سے ہی اپنی عبادت کا انتظام کر کے چلوں۔ نوجوان کہتا حضور میں نے ایک پتھر لیا، جس کو عربی میں شجر بولتے ہیں، شجر مانے درخت اور حجر مانے پتھر، حجر بولتے ہیں۔ کہا کہ میں نے پتھر لیا اور پتھر لینے کے بعد میں نے اس پتھر کو تھیلے میں رکھ لیا، بھاری پتھر تھا۔ کہا حضور جب میں نے اس کو اٹھایا، اس پتھر کو میں نے اٹھایا تو وہ مجھ سے اٹھ نہ سکا، تو میں نے کہا یہ تو نہیں چلے گا، ایک کام کروں کہ آٹے کے ننھے منھے خدا بنا بنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں مائیں جب آٹا پیستی ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں اور ماؤں سے زبردستی تھوڑا آٹا لے کے آ جاتے ہیں، اور آٹا لانے کے بعد ننھے ننھے کارٹون بناتے ہیں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ کرناٹک بھی ہندوستان میں ہے اور اتر پردیش بھی ہندوستان میں ہے، تو ہم اپنے اتر پردیش ڈسٹرکٹ مراد آباد کی بات بتا رہے ہیں۔ وہاں کے بچے کیا کرتے ہیں، ماؤں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آٹا لیتے ہیں اور آٹے
کے ننھے منھے خدا بناتے ہیں، آٹے کے ننھے منھے کارٹون بناتے ہیں، تو کارٹون بناتے توڑتے جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں جوڑتے ہیں، لیکن اللہ اکبر حضور کی آمد سے قبل لوگ اس کارٹون کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کارٹون سے ہمارے یہاں بچے کھیلتے ہو، اس کارٹون سے حضور کی آمد سے قبل لوگ اس کارٹون کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان کہتا حضور میں نے آٹے کے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے اور میں نے اس کو اپنے تھیلے میں اپنے قبر میں رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد میں سفر کرنے لگا۔ سفر کرتے کرتے میں اس مقام کو پہنچ گیا کہ جہاں دور تک مجھ کو کوئی آبادی دکھائی نہیں دی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی قریہ، نہ کوئی بستی۔ مجھ کو شدت کی بھوک لگی، میں نے سوچا یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایک کام کیوں نہ کروں کہ جس خدا کو میں عبادت کے لیے لایا تھا اسی خدا کو میں اپنی غذا کے لیے بنا لوں۔ وہ نوجوان کہتا حضور میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس خدا کو نکالا اور میں نے اس کو پتھر پہ رکھا اور اس کو پیس دیا اور پانی ڈالا اور روٹی بنا کر کھا گیا۔ حضور جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ آپ کی آمد سے قبل میں ایسے خدا کی پوجا کرتا تھا جو اپنے پجاری سے اپنے تشخص کو نہ بچا سکتا ہو۔ اتنا میرے نبی نے سنا تو حضور بھی مسکرانے لگتے ہیں۔ ذرا آپ بھی مسکرا کر بول دو سبحان اللہ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی حالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا حضور ایسے خدا کی پوجا کی میں نے جو اپنے پجاری سے اپنے تشخص کو نہ بچا سکتا ہو۔ جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے میری ہنسی نہیں رکتی۔ ہم تو ہر بار اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ میں بار بار کیان نگر کی جامع مسجد کے لوگوں کو جاگرک کرتا رہتا ہوں کہ جس قدر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کبھی کم ہے، جس قدر ہمارے جسموں پر بال ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہمارے اوپر رسول اللہ کے احسانات۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے جسم کا ایک ایک بال قرض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری تو کیا ہماری نسلوں کی زندگی گزر جائے گی، لیکن پھر بھی ہم محبت مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نہ آتے تو ہم نہ آتے۔ حضور آئے تو حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور کیا بنایا؟ انسان۔ اور انسان ہی نہیں، اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق۔ 18,000 مخلوق میں اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم فرمایا۔ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں گے نہیں ادا کر پائیں گے۔ اے لوگوں آپ نے واقعی رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کیا ہے، لیکن کیسے ادا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ نوجوان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی ہے کہ آپ کی آمد سے قبل میں ایسے خدا کی پوجا کرتا تھا جو اپنے پجاری سے اپنے تشخص کو نہ بچا سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری بات بتائی کہ وہ دوسری بات کیا ہے۔ نوجوان عرض کرتا حضور زمانے جاہلیت کا دستور تھا، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سنتے چلیے گا۔ عرض کرتے حضور زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچوں کو زندہ زمین پہ دفن کرتے تھے، اور انہی دفن کرنے والوں میں بھی ہوں، میرا نام بھی ہے۔ وہ نوجوان اسلام لانے کے بعد بیان کرتے ہیں، فرماتے حضور میں کسی کام کی گھر سے باہر نکلا، اور جب میں باہر نکلا تو میں رات کے وقت میں اپنی بیوی سے گفتگو کیا، میری بیوی اگر لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا، لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کا کام میرے آنے سے پہلے ناتمام کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کہا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا، اور لڑکی ہو جائے تو پتھر سے سر کو چل دینا اور اس کو زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کنسر کے غیور مسلمانوں، ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج یہ رسم ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے، پوری نہیں لیکن اس کی خوشبو ضرور پائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد اگر آج ہماری بہن کے پیٹ سے، آج اگر ہماری گاؤں کے پیٹ سے اگر لڑکی پیدا
پیدا ہو جائے، پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو چلے گا، دوسری لڑکی پیدا ہو گئی تو چلے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے صرف کرناٹکا کے اندر ہی نہیں بلکہ ہم نے پورے ہندوستان کے اندر دیکھا ہے، اگر ایک لڑکی پیدا ہوتی تو چلتا ہے، دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو چلتا ہے، لیکن اگر تیسری لڑکی کا جنم دے دیا تو اس عورت کا جینا اس کا خامد حرام کر دیتا ہے، ساس کے چہرے پہ پارا بچ جاتے ہیں، سسر دروازہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، عورت کو لانو تان ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کیسی بہو آئی ہے، جب سے گھر کے اندر اس نے جنا پر قدم رکھا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا کر رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ علم والے لوگ ہیں، ذرا آپ مجھ کو بتاؤ تو صحیح، یہ علماء اکرام کا نورانی گلدستہ یہاں پر موجود ہے، ذرا مجھے آپ بتاؤ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ خاتون کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اللہ کے دست قدرت میں؟ بولو، اللہ کے دست قدرت میں ہے یا خاتون کے ہاتھ میں ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ قانون تو اللہ کا ہے، یہ نظام تو اللہ کا ہے۔ آپ دیکھو کہ کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں، آج بڑا افسوس ہوتا ہے، آئے دن طلاق کا مسئلہ آتا ہے۔ جب میں مراد آباد کے اندر تھا، جامعہ نعیمیہ کے اندر میں موجود تھا، تو ایک کتاب میں نے مسائل طلاق پہ لکھی، 56 صفحات پر مشتمل ہے، ایک سال کے اندر اتنے مسائل آئے کہ کتاب تیار ہو گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سی باتوں پر طلاق کی دی جاتی ہے، جبکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو، اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ جب بندہ طلاق دیتا ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں زمین و آسمان کا پھاڑا ہلنے لگتا ہے، لیکن آج حضرت انسان ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایک بیٹی ہوئی تو چلے گا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو چلے گا، لیکن اگر تیسری بیٹی کا جنم دے دیا تو آج کا نوجوان کرتا کیا ہے؟ دوسری یا تو شادی کرنے کا منصوبہ بنا لے گا، اور اگر دوسری شادی کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تو اپنی عورت کو پیٹنا شروع کرے گا کہ ایک نہ ایک دن جب یہ پیٹی جائے گی تو اپنے میکے کا راستہ اختیار کر لے گی۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی بیٹی کو آپ بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ سوچ کر آپ اس کو معاف کر دینا کہ وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کے باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کے تاؤ کی بھتیجی ہے۔ جس طریقے سے تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، جس طریقے سے تو اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، اگر تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس نے اپنے باپ کا پیار چھوڑا ہے، اس نے اپنے بھائی کی محبت کو قربان کیا ہے، اس نے اپنے محلے کی محبت کو قربان کیا ہے، تیرے گھر میں آ گئی ہے، تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں تو عورت کے ہاتھ نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے لوگوں سنو، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹی عطا فرماتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹی عطا فرماتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرماتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں نہ بیٹی عطا فرماتا ہوں نہ بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ ارے یہ تو رب کا قانون ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی والے تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ لیکن آپ بتاؤ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ کبھی حضور کا آپ نے جائزہ لیا؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا کہ ایک سال کے اندر کتنی ہماری بہنیں جو آج اپنے گھروں میں بیوہ بیٹھی ہیں؟ کبھی اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ کتنی ہماری بہنوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا محافظ؟ اے حضور کے غیر مسلمانوں، ایک ایک جملہ دل کی تحقیق کو اتارتے جائیے گا۔ کبھی اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ عزیزان گرامی اسی وقار وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا حضور میں اپنی بیوی سے یہ کہہ گیا اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، اور لڑکی پیدا ہو تو پتھر سے سر کچل دینا۔ نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے ذرا آپ بھی بیٹھ جائیے، ہمارے اراکین کمیٹی سے گزارش ہے آپ بھی بیٹھ جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوان کہتا حضور میں گھر سے باہر چلا گیا، کام کیا، محنت کی، مشقت کی، کیونکہ اگر زندگی گزارنا ہے تو حرکت کرنی پڑے گی اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ نوجوان کہتا حضور میں گھر سے باہر گیا اور کافی دنوں کے بعد میرا گھر پر آنا ہوا، تو جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازے پر دستک دی،
دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آتی مرنتا کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ نوجوان کہتا حضور میں نے اپنی بیوی سے کہا انا سو چکا میں تمہارا شوہر، میں تمہارا شوہر۔ اب بیوی شوہر کے لیے دروازہ نہیں کھولے گی تو کس کے لیے کھولے گی؟ دروازہ کھول دیا گیا۔ لیکن یہ بات سن لینا، جو پیار بیٹیاں باپ سے کرتی ہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ پیار بیٹے باپ سے نہیں کرتی۔ جو خدمت بیٹیاں باپ کی کر لیتی ہیں وہ خدمت بیٹے باپ کے نہیں کر پاتے۔ اور یہ ایک زندہ مثال ہے، ایک ساتھ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، چاروں کی شادی کرتی ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی کرتی ہیں۔ یہ زندہ مثال ابھی کی بتا رہا ہے، چاروں بیٹوں کی شادی ہو گئی، چاروں بیٹے بہو والے ہو گئے، باپ کا سایہ موجود ہے، لیکن بہو جیسے آئی سب نے اپنے اپنے گھر اختیار کر لیے۔ باپ کو ایک چھوٹا کمرہ دے دیا، میرے پاس شکایت کرنے آیا، حضرت بڑھاپے کا عالم ہے، 80 سال کی عمر ہے، چاروں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا یہ نہیں پوچھتا کہ باپ تو نے صبح کا ناشتہ کیا کہ نہیں کیا ہے، تو نے دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس باپ نے تم کو جوانی سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی کی تحریر پر لا کر کھڑا کیا ہو، اور جس باپ نے تمہارے ہاتھ میں دلہن کا آنچل پکڑوایا ہو، آج شادی ہونے کے بعد اس باپ کو چراہے پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس باپ کا مکان بدل دیا جاتا ہے، اس باپ کا لباس بدل دیا جاتا ہے، اس کا کھانا بدل دیا جاتا ہے۔ نوجوان کہتا حضرت 4 بیٹے ہیں، لیکن چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بھی آج تک 3 سال ہو گئے، چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بھی آج تک یہ نہیں پوچھا کہ ابا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ فرماتی ہے کہ جب بھی بھوک لگتی ہے میں بیٹی کے گھر چلا جاتا ہوں، بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا تو بیٹی میرے کپڑے بھی دھو کے دیتی ہے، بیٹی مجھ کو کھانا بھی کھلاتی ہے، بیٹی میرے سر کا مالش بھی کر لیتی ہے۔ میں سمجھ گیا میرے نبی کا فرمان چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں آسمان بدل سکتا ہے، زمین بدل سکتی ہے، ستارے بدل سکتے ہیں، چاند بدل سکتا ہے، پہاڑ بدل سکتا ہے، ساری کائنات کا نظام برہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا تو بدعت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ نوجوان کہتا حضور میں گھر پہ پہنچا تو میری وہی بیٹی جس کو میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے جنم دیا تھا تو ایک مدت سے میری آمد کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ باپ اگر کمانے کے لیے چلا جائے تو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں انتظار کرتی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل میں آپ کی لینگویج میں گفتگو کر رہا ہوں، نہ زیادہ چیخ و چلا کے اور نہ زیادہ آہستہ، آپ کے ذہن کے مطابق میں کلام کر رہا ہوں۔ باپ اگر باہر چلا گیا کیونکہ پیٹ پالنا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بنگلور میں ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کویت میں ہیں، کچھ دبئی میں ہیں۔ ہم یو پی سے یہاں آئے، ہمیں دین کا بھی کام کرنا ہے اور کچھ ذریعے معاش کے ذریعے سے ہمیں اپنے بچوں کا بھی دیکھنا ہے۔ یہ علماء اکرام ہیں، ہر آدمی اس کے حلال کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، پرندے بھی صبح کو نکلتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ ارے یہ تو اللہ کا نظام ہے، حرکت کرنی ہوگی تبھی آپ کو برکت ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نوجوان باہر گیا، ایک مدت تک نہیں آیا تھا، بیٹی کا جنم دیا تھا اس کی بیوی نے، لیکن ایک مدت سے وہ بیٹی اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے باپ جب میرے گھر آئیں گے تو میں ان کا استقبال اس انداز کے ساتھ کروں گی۔ لیکن اللہ اکبر، اس بیٹی کو کیا معلوم تھا کہ میرا باپ اتنا بڑا ظالم ہوگا، میرا باپ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کر دے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان کہتا ہے حضور جیسے ہی میں گھر پہنچا میں نے دروازے کو دستک دی، بیوی نے پوچھا من انتا کون ہے؟ میں نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں۔ بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی جو ایک مدت سے اپنی پل کے بچھائی بیٹھی تھی، وہ بیٹی جو ایک مدت سے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، وہ بیٹی جو ایک مدت سے اپنے باپ کی آمد کے ترانے گا رہی تھی، بار بار اپنی ماں سے کہتی تھی اماں ابا آئیں گے تو ابا کی اس لال کا پپی لوں گی، ابا آئیں گے تو ابا کے کاندھے پہ سوار ہو جاؤں گی، ابا آئیں گے تو ابا کا ہاتھ پکڑ کر مارکیٹ میں جاؤں گی، ابا آئیں گے تو ابا کے ساتھ میں فلاں جگہ جاؤں گی۔ لیکن بیٹی کو معلوم کیا تھا میرا باپ رحمت بن کر نہیں بلکہ میرا باپ کو زحمت بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے جیسے میرے اندر قدم رکھا میری بیٹی میرے قدموں پہ گر جاتی ہے، کہتی یا ابتا، اے میرے باپ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اے میرے باپ آپ کو دیکھ ہوئے میری آنکھیں منتظر تھی، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ ابا آپ آ گئے ہیں لیکن اب آپ ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے،
کے ساری زندگی یہی گزارنی ہے، آپ مجھ کو دیکھ سکیں، میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضور میری بیٹی کی بڑی محبت بھری نگاہ کے ساتھ مجھ کو دیکھا، کبھی میرے ہاتھ کو چومتی ہے، کبھی میرے دامن کو چومتی ہے، کبھی میرے پیر کو چومتی ہے، کبھی میرے ہاتھ کو پکڑتی ہے، کبھی میرے بالوں کا بوسہ لیتی ہے، کبھی میرے کاندھے پر سوار ہوتی ہے۔ لیکن نوجوان کہتا ہے حضور جتنا میرے قریب آتی ہے اتنی میرے تن من دھن میں آگ لگ چلی آتی ہے، میری آنکھوں میں شرارت کے آنسو آ گئے، میں قسمناک ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے تو آستین کا صاف پا لگا ہے۔ میں نے تو تجھ سے کہا تھا اگر لڑکی پیدا ہو تو پرورش مت کرنا، لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا، لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو میری آمد سے قبل تو اس کا سر پتھر سے کچل دینا۔ اے میری بیوی یہ تو نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ پر ماں نے کہا اے میرے شوہر یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیٹی کی قدر تو اس ماں سے پوچھو جس نے سارے 9 مہینے بیٹی کو اپنے پیٹ پہ رکھا ہو۔ اے لوگوں ہم اور آپ بہترین کھانا کھا لیتے ہیں لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں ایک قدم رکھتی ہے تو دوسرا قدم رکھتے ہوئے ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچ جائے۔ ماں تکلیف برداشت کرتی ہے، ماں مصیبتوں کو جھیلتی ہے، ماں پریشانیوں کو جھیلتی ہے، تب جا کر اولاد کا جنم دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے کہا اے میرے شوہر یہ کام تو میں انجام نہیں دے سکتی۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضور میں نے اپنی بچی کو گلایا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل مارکیٹ چلتے ہیں، لیکن میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد کی داستان حضور کو سنا رہے ہیں۔ کہتے میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیے گا اگر ایک بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے تو بولو اس کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں، اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ اگر بھائی 5 سال کا ہو، کتنے سال کا؟ 5 سال کا، اور بہن 25 سال کی ہو اور 5 سال کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے مارکیٹ جائے نا، بہن سینہ کشادہ کر کے جاتی ہے کہ کسی دنیا دار کا ہاتھ نہیں بلکہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہوں۔ بہن کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں مضبوط تھا، میرے ہاتھ میں افل پاور طاقت ہے۔ اگر بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے تو وہ دنیا کی طاقت سے مقابلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس وقت میرا ہاتھ کسی دنیا دار کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا ہاتھ میرے باپ کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا کے لوگوں سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو وہ بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ بیٹی کو کیا معلوم تھا کہ میرا باپ میرے ساتھ یہ ظلم کرے گا؟ بیٹی تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرا ابا مجھ کو مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں۔ بچی پوچھ رہی تھی ابا کیا آپ مارکیٹ لے کے جا رہے ہیں؟ نوجوان نے کہا حضور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی نے کہا ابا کیا آپ مجھ کو ننیال لے کے جا رہے ہیں؟ اس باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ آپ کوئی سامان خریدوانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ نوجوان کہتا ہے میں ایک بیابان جنگل میں لے جاتا ہوں، ایسی جگہ پر نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی قریہ تھا، نہ کوئی بستی تھی، صرف بیابان جنگل تھا۔ میں تھا اور میری بیٹی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نوجوان کہتا حضور میں وہاں پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گڑھا کھودتا جاتا ہوں۔ جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو گڑھا کھودتے کھودتے میری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ جب بچی نے دیکھا کہ باپ بھاگ چکا ہے تو بچی نے اپنی ننھی منھی ہاتھ سے اپنے باپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچی نے کہا اے میرے باپ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اے میرے باپ آپ اتنی مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ لیکن بچی کو کیا معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ مشقت میں اوپر آ جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مصیبت میں اوپر آ جائے گی۔ وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور گلا کھود دیا ہے، اور گلا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے اس بچی کو اس گڑھے کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچی نے جب دیکھا تو حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ اپنے باپ کی طرف نظر ڈالی، کہا اے میرے باپ اگر آپ کو میرے ساتھ ایسا ظلم کرنا تھا تو مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا تاکہ ایک مرتبہ میں محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیتی، تاکہ ایک بڑی محبت بھری نگاہ سے میں اپنے گھر کو دیکھ لیتی۔ اے میرے باپ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے گا، ابا میں آپ کے گھر کے برتن دھو دھو کر اپنی زندگی کو پورا کر لوں گی، لیکن خدارا آپ مجھ کو زندہ زمین میں دفن مت کیجیے گا۔ میں آپ کے گھر جھاڑو لگا لوں گی لیکن آپ مجھ کو زندہ زمین میں دفن مت کیجیے گا۔ نوجوان کہتا ہے حضور میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی بلکہ اس کو میں نے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے، لیکن آج اسلام لانے کے بعد جب مجھ کو اپنی بچی کا چہرہ یاد آتا ہے، جب مجھ کو اپنی بچی کی ادائیں یاد آتی ہیں، جب مجھ کو اپنی بچی کی زبان یاد آتی ہے تو آج میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ منصور کے گنجور مسلمانوں ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی جو لوگوں کو کفر دلالت کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کرتا۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک ایسے نبی کی جو لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر
ہٹا کرتا. ایسے وقت میں ضرورت کی کیسے رسول کی جو لوگوں کو گمراہیت کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کرتا. یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا اور حضور سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو عرب کے اچھے ہوئے بہار میں بہار آ جاتی ہے. عداوت کی جگہ محبت نے لے لی ہے, بحثت کی جگہ انس نے لے لی ہے, انتقام کی جگہ اخلاص نے لے لی ہے. اور وہ جو لاتوں بنا مصطفیٰ حضور کے پجاری تھے, سب نے میرے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں ایک کلمے کا پڑھانا گیا ہے, وہ سارے آیت نے پڑھا ہے. اور آپ بھی پڑھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے عرب نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے سروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود رہتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں